जी वेलकम नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। आज का हमारा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, वीक रिव्यू है, और पूरे हफ्ते जिस हवाले से हम बात करते रहे, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की भी बात हुई, योम एहतजाज भी था शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक, फिर 28 रजब को सफ़र करबला हमारा टॉपिक था। कल का टॉपिक था औरत की ज़िंदगी, और जिसमें औरतों की और ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं थी। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि औरतों की बात की गई है, लेकिन आज इसीलिए है कि शायद आज हमारी ख़वातीन बहनें कुछ ना कुछ होपफुली करेंगी, आएंगी, ज़रूर आएंगी। तो लीजिए देखते हैं, हमारे साथ आज के पहले कॉलर आ चुके हैं, फ़िलहाल नहीं है शायद। चलें, अब दोबारा घंटी बजी तो चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फारूक भाई, हुसैन से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी शाह साहब, बिस्मिल्लाह। आपके मुख्तलिफ टॉपिक रहे हैं इस अरसे में, लेकिन जो गैरत के नाम पर कत्ल था ये बिल्कुल गलत। ये अमूमन नशेई लाडले करते हैं। हाँ, वो लोग जो अपनी माओ बहनों से पहले पैसे लेते रहते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए, फिर उनके जेवरात चोरी करते हैं, और पकड़े जाने पर उनको गैरत याद आ जाती है। बाकियत इंसान सब बराबर हैं। औरत का मज़हब इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है। अलबत्ता एक बात है कि गवाही में और दो औरतों की एक गवाही एक मर्द के बराबर है। इसके लिए भी पाकिस्तान में कुछ NGO ने ये कोशिश की है कि औरत की गवाही भी मर्द के बराबर होना चाहिए। ये इस्लाम से टक्कर हो जाती है। औरत नबी नहीं बनी इसलिए कि उसकी कुछ मजबूरियां हैं, वरना मौला अली का कौल है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। औरत रसूल नहीं हुई मगर रसूल की माँ जरूर हुई। अदब व एहतराम का अंदाजा आप खुद फरमा लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि औरत पाँव की जूती है, मुझे एक लतीफा याद आता है। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार तुमने टाई कितने में खरीदी? उसने कहा 40 रुपए में। जी। तो दोस्त ने कहा 40 रुपए में तो जूता मिलता है। उसने कहा जूता मिल तो जाता है ना, आपके गले में अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग औरत को पाँव की जूती समझते हैं, उनके गले में ये जूती अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इस्लाम के बताए हुए असूलों पे चलें और घर को एक जन्नत का माहौल दें। जो जिस घर में औरत को इतनी इज्जत और तौकीर दी जाती है कि वो चिरागे खाना होती है, लेकिन अगर वो खुद शम्मा महफिल बनना चाहे तो इसका क्या किया जाए। उस बाज मामलात में औरतों की तरफ से भी ज्यादती है। अगर वो खुद भी इसका ख्याल रखे कि उनकी इज्जत और तौकीर उसी हाथ और उसी बाउंड्री के अंदर है जो इस्लाम ने दी है, तो फिर इंशाअल्लाह कोई मामला नहीं होगा। दुआ में याद रखिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब, वाटफोर्ड से आप शामिल हुए। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। और एक और बात फारूक भाई कि आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लेडीज जो है वो जॉब कर रही होती हैं और जेंट्स घर में बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। बताए वो बेचारी औरत घर के काम भी करे, बच्चों को भी देखे, और वो जॉब भी कर रही होती है। और बाज़ खैर मर्दों का ये हो सकता है, कुछ ऐसे ज़ाहिर है सारी मर्द एक जैसे नहीं होते, तो बाज़ औक़ात जॉब के लिए अप्लाई किया होता है या नहीं मिल पाती, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल ही एक कर लेना कि ठीक है हम अब शायद अब हम सदर ही बनेंगे तब कुछ करेंगे, यानी जरदारी साहब सदर बने तब उन्होंने कुछ किया, तो ये इसका इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने गलत बात कर दी, पीपल्स पार्टी की हमायती के पहले मैंने कुछ गुस्ताखी कर दी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी ना ऐसी बातों पे कभी गौर करते हैं, ये तो चुटकुले होते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ करता होते ही रहते हैं। बड़ी मेहरबानी। ऐसी बात नहीं है, जो आपकी बात होती है हम उस पर ही बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा फरूक भाई, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अमेरिका को आपके कत्ल करने पे भी आंख रखनी पड़ रही है और उसको बताना पड़ रहा है कि ये जुल्म हुआ है। क्या हमारी हुकूमत जो है या हमारे जज जो हैं उनको 4 दिन बाद अमेरिका के कहने पे होश आता है कि इंसाफ किस वक्त करना है? जी पहले उनके पास इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, या उनके भंग पी के सोए होते हैं या क्या होता है ना, या न्यारी खा के सोए होते हैं, जुल्म ही नजर नहीं आता। जी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है जी। और ये एक अजीबोगरीब बात है कि जो उस वक्त अगर कोई आवाज़ उठाए तो ये तौहीन अदालत हो जाती है जी। तो ये बहुत अफसोसनाक बात। जी बात जारी रखें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हुकूमत का ये हालत हो
تو امریکہ انہیں جگایا جائیں گے, یو کے آگے, یو کے کا جو وزیر خارجہ وہ آگے انہیں جگا کے کہیں گے خدا کے بندو دیکھو تمہارے گھر میں ظلم ہو رہا ہے, لاہور میں ظلم ہو رہا ہے, کوئی خدا خوفی کرو اور جاگو, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو پھر انہیں جاگ کھلتی ہے ان کی. تو اتنی سوئی ہوئی حکومت صرف جاگتی کب ہے؟ جب کہیں الیکشن ہو. تو کل آپ نے الیکشن بھی دیکھ لیا, اس میں کیسی حکومت جاگی اور کیسے انہوں نے اپنے کام دکھائے اور کس طریقے سے مورے اور بیلٹ پیپر لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. کل ایک ٹی وی اسٹیشن پہ وہ بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ پورے دن سے وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک پولیس اسٹیشن پہ صرف اس کا رزلٹ چینج کرنے کے لیے. کل وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے. تو جاگنے کے لیے صرف ان کو پولنگ اسٹیشن ہی ہیں, باقی انسان مرتے ہیں جیتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو اب آپ ہر چیز یہاں ہو چکی ہے. بالکل. تو باقی جہاں تک آپ کے ٹاپک کا تعلق ہے تو ٹاپک میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا فاروق بھائی کہ آج کے دور میں اگر آپ اپنی عزت رکھنا چاہتے ہو, عزت بچانا چاہتے ہو, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ خاموش ہو جاؤ گے تو تمہاری بچت ہے, بولو گے تو حالت وہی ہوگی جو آج غریب عوام کی ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے غریب عوام کو مارا جا رہا ہے کہ غریب اگر کوئی کام نہ بھی کرے تو جھوٹے مقدمات میں شامل کر کے اس کو تذلیل اس کی جاتی ہے, اور امیر آدمی اگر ہو تو کل آپ نے جسٹس جواد کی بیوی کا بھی سن لیا آپ نے کہ 2 پلاٹ جو ہیں وہ تیسری دفعہ 37 کروڑ میں وہ دوبارہ بیچ کے اس کے پیسے پہلے لے چکے تھے اور پھر دوبارہ اس کے پیسے لیے گئے. جسٹس جواد کی بیوی کے متعلق ہے. اور یہ انصاف ہے, آپ عدالت میں لے کے جائیں گے تو کیا آپ کو مل جائے گا کہ جو جج پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں خود کروں گا, جو میرے رشتہ دار بھی ہے تو میں خود انصاف کرنے بیٹھا ہوں, تو وہ بیوی کی خاطر انصاف کرنے بیٹھے گا تو کیا انصاف دے گا؟ تو جب آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے اور ہر گھر میں اور ہر بلکہ ہر محکمے میں جب یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اور کرپشن جو ہے ججوں کے گھروں تک پہنچ چکی ہے اور ججوں کی جیبوں تک پہنچ چکی ہے, تو جن ججوں کو اپنی جیبیں گرم کرنے کا عادت پڑ چکی ہے وہ آپ کو انصاف کیسے دیں گے گرم کرنے کے بغیر؟ بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اللہ بچائے. باقی جہاں تک آپ کراچی میں ڈاکٹر کے قتل کی بات کر رہے ہیں فاروق بھائی, یہ ہماری کمزوریاں ہیں. میں آج بھی کہوں گا, کل بھی کہوں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا, یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہم ایک ہوں, ہمارے لیڈر دوسروں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں, دوسری پارٹیوں کے پیچھے اور ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں. آپس میں بیٹھنے میں انہیں کیا موت آتی ہے؟ آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپس میں کیوں نہیں اتفاق کرتے؟ کیوں نہیں آپس میں بیٹھ کے قوم کو میچ پہ لے کے آتے؟ کیا ان کو کرسیاں پیاری ہیں یا قوم پیاری ہے یا امام حسین پیارے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ جو بہتر تھے وہ تو کٹھے تھے, انہوں نے کہا بھی چلے جائے تو وہ نہیں گیا, تو یہ وہ بتا کے گیا کہ ہم جام ہی ہیں, کٹھے مریں گے, کٹھے جیئیں گے اور کٹھے دین کو بچائیں گے. اور جن کی حالت یہ ہے کہ یہ لیڈر بن چکے ہیں, باتیں کربلا کی کرتے ہیں, لیکن اکٹھے ہونے میں انہیں کو تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کو مروا رہے ہیں. جب ان کے اپنے گھر کا کوئی مرے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ جنازے کیسے ہوتے ہیں. تو انہیں اکٹھا ہونا چاہیے, قوم کو قوم تو اکٹھی ہے, قوم تو کہہ رہی ہے کہ لیڈر دو ہمیں, لیکن قوم کو کوئی لیڈر مل نہیں رہا. یہ اپنی کرسیوں اپنی ڈیڑھ کی مسجد میں بیٹھ کے قوم کو تقسیم کر کے قوم کا نقصان کر رہے ہیں. یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں, اور کل جب قوم اٹھے گی تو یہ ذمہ دار یہ خود ہوں گے, ان کو یہ بھگتنا پڑے گا اس ذمہ داری سے. تھینک یو. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے. جی, بہت سے ایشوز پہ انہوں نے بات کی کہ حکومت اس وقت جاگتی ہے, ہماری ججز ادارے اس وقت جاگتے ہیں جب دیگر ادارے دیگر ممالک سے اس حوالے سے ناانصافی کے حوالے سے بات اٹھتی ہے. تو کیا ہی اچھی بات تھی, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ جو پولیس تماشائی اس وقت بنی ہوئی تھی, پولیس کو کیا پتہ نہیں تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. وہ جو بھی لوگ اگر اینٹوں سے ایک خاتون کو مار رہے ہیں, جو بھی ہیں, تو کیا پولیس کا کام ہے اور ہائی کورٹ کے سامنے مار رہے ہیں, اور وہ کیا وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے, تماشائی کھڑے رہے, یا وہ ادھر چائے پینے آئے تھے؟ تو یہ ہے پولیس کا حال. اور یہاں اب ایک آوا بگڑا, ان کو پتہ ہے کہ اوپر جو ہے اب جو معطلیاں ہوں گی یا کچھ لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی, تو سزائیں یہی ہیں کہ ایک جگہ سے ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ وہ اسی قسم کی خدمت کریں گے. تو ایسے لوگوں کو ایسے بالکل اداروں سے پاک جب تک نہ کیا گیا تو تب تک ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے. ججوں کا حال دیکھیں کہ بال بچے سمیت ان کو پتہ ہے والد صاحب ہمارے اب جج لگ گئے, کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکتا. تو کروڑوں کی کرپشن میں ان کے بال بچے بھی ملوث رہے ہیں. جی, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. فاروق بھیا دعائیں. جی بسم اللہ. آپ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تاجدار آپ کی ساتھی کو بھی دعائیں. مجھے نام صحیح معلوم نہیں ہوا, آپ اپنا نام بتا دیں. بہرحال وہ ہو جائے گا. بریہ عباس ان کا نام ہے. آپا جی, بریہ عباس.
تو نام سمجھ دیا اس سلسلے میں عورتوں کے سلسلے میں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اور اس کے اندر کیا پوزیشن ہے ان کی، اس سلسلے میں تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی تھی. جی ضرور کیجیے. بات تو آپ یہ دیکھیے کہ دین کا کوئی کام پورا نہیں ہوا تبلیغ کا جب تک کہ عورتوں کا ساتھ اس کے اندر نہیں ہوا ہے. آپ اس سلسلے میں یہ دیکھیے، یعنی ہمارے ایک مغربی رائٹر تو انگریز رائٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جناب خدیجہ نہیں ہوتی تو اسلام نہیں ہو سکتا. ہم خیر یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ دین جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہونا تھا اور اس نے اللہ نے حفاظت کے لیے کچھ مددگار. بالکل بالکل. اور مددگاروں کی صورت کے اندر جناب خدیجہ کا نام جو ہے بہت پہلے آتا ہے. ان سے بھی پہلے نام جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد کا آتا ہے. یہ جنہوں نے رسول کی پرورش ابتدا کے اندر کی ہے جناب آمنہ کے انتقال کے بعد. اس سے بھی پہلے نام والدہ حضرت محمد کا آتا ہے جناب آمنہ. اس کا آپ یہ دیکھیے کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد جناب آمنہ جو ہیں وہ اپنے گھر اپنے میکے واپس نہیں گئی ہیں. انہوں نے پریفر کیا ہے حضرت عبد المطلب کی سرپرستی کے اندر اپنی رہائش. اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد کی پرورش اور ان کی تربیت جو ہے وہ یہاں پہ اسی گھرانے کے اندر ہوتی رہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے انہوں نے اپنے اس طریقے سے ان کی پرورش کی کہ رسول نے ان کے جب دفن کیا ہے تو اس وقت یہ بات کہی کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی. ان کو بھی انہوں نے ماں سمجھا. اور تو ظاہر ہے کہ اور جس طریقے سے ان کی پرورش انہوں نے اپنے گھر میں کی ہے تو یہ پتا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھا ہے اور اپنے بچوں کی قربانیاں تک کی دینے کی انہوں نے تیاری رکھی ہے مستقل اور کیا ہے. اور ان کی جگہ شعبہ ابو طالب کے اندر اپنے بچے سو جاتے تھے اور ان کو وہ ہٹا کے پروٹیکٹڈ جگہ کے اندر حضرت ابو طالب رکھتے تھے. تو یہ صرف حضرت ابو طالب اگر کرتے تو وہ تو چچا تھے سگے، لیکن ان سے زیادہ جو کام ہے اور وہ اہمیت کا کام ہے وہ ان کی بیوی کا جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہیں چاہتی تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں جو ہے وہ ڈال سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو بخوشی اس کے اوپر تیار ہوئی. تو ہم اس کو تبلیغ اسلام کا ایک حصہ کیا نہیں سمجھیں گے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے بعد جناب خدیجہ کا کنٹریبیوشن اس کے اندر اتنا زبردست ہے کہ جس کی حد نہیں، کہ ہمارے شیعہ اتھارٹیز کے مطابق وہ جناب خدیجہ جو ہیں وہ رسول کی کو جس وقت میں پہلی وحی آئی ہے تو اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اس کے بہت عرصے سے انتظار میں تھی. ہم تو یہ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ ان کا پورا کنٹریبیوشن، ان کی تمام دولت کے جو ملکۃ مکہ نہیں ملکۃ العرب کہلاتی تھی، ان کی تمام دولت جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے اندر صرف ہوئی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ صرف دولت کی بات نہیں ہے بلکہ شعبہ ابو طالب کے اندر جا کے اور کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اور تمام چیزیں ہوئی ہیں کہ وہاں سے واپس نکلنے کے بعد میں وہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکی. حضرت ابو طالب بھی اور وہ بی بی خدیجہ بھی وہ ان کا جلدی ہی انتقال ہوا ہے. بہرحال عورتوں کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ اور آگے چل کے دیکھیے تو رسول کی بیٹی جناب فاطمہ، ان کا کنٹریبیوشن کتنا زبردست ہے کہ باپ کی انتقال کے 3 دن کے اندر انہوں نے خطبہ مسجد کے اندر دیا ہے، مسجد مدینے کے اندر، کہ کس طریقے سے میرے باپ نے کیا کیا کام تم لوگوں کے کیے ہیں اور کس طریقے سے تم ان کی بات سے پھر گئے ہو اور غدیر کو تم لوگ بھول گئے ہو. بالکل صحیح. تو وہ تمام اور آپا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تو وہ عظیم ہستیوں کی بات آپ نے کی ہے، تو ان کو جو آج کی خواتین ہیں کیا فالو کر رہی ہیں؟ جو رول ماڈلز ہونی چاہیے آج کی خواتین کی بھی وہی رول ماڈلز ہیں یا کتنی؟ وہ خواتین جو ہیں وہ فالو نہیں کر رہی ہیں. یہ میں بالکل ایکسپٹ کر رہی ہوں. ہم لوگ اتنا فالو نہیں کر رہے ہیں کہ جتنا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کرنا وہی چاہیے کہ جو ان لوگوں کا کام تھا، کیونکہ وہ جو ان لوگوں نے کیا ہے
ان خواتین نے، ان عظیم شخصیتوں نے، تو وہ کام ہے کہ جو دراصل ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے اشاروں کے اوپر اس سلسلے میں چلنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں چل رہے ہیں. تو اس کو میں بالکل ایکسیپٹ کروں گی کہ وہ ہم نہیں چل رہے ہیں. اگر چلتے ہوتے تو آج قوم کی حالت یہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ قوم جو بنتی ہے تو وہ باپ نہیں بناتے، وہ ماں بناتی ہے. اور اگر مائیں صحیح اپنا فرض انجام دے تو قوم کی حالت جو ہے وہ مختلف ہوگی بالکل. تو اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ پوری طریقے سے ہم نے اپنے قوم کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم اگر ایک تھیوری بناتے ہیں تو وہ تو اس کے اوپر بناتے ہیں کہ ہمیں ماڈل کیا دیا ہوا ہے، اور وہ ماڈل جو ہے وہ بلا وجہ نہیں، وہ انہوں نے جو اپنے قربانیاں دی ہیں تو بلا وجہ تو نہیں دی ہیں، ہمارے لیے ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے دی ہیں. اس لیے دی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان کے قدم پہ قدم چلنے کی، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. قدم پہ قدم تو خیر کیا چلیں گے، لیکن بہرحال ان کو فالو کرنے کی کم از کم تھوڑی بہت تو کوشش کریں، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم کوشش کرتے ہوتے تو آج ہماری قوم کا حال جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو اس وقت میں وہ قوم کا حال ہے. اس لیے کہ اصل قوم کو بنانے والی جو ہے وہ مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں ان ماڈلز کے اندر نظر آتی ہیں. بالکل صحیح آپا، بہت شکریہ. یہ صورت جو ہے یہ ہمارے یہ بات کہ گھر میں اندر بند ہو جائیں عورتیں، یہ بات ہمارے اسلام نے کبھی نہیں بتائی ہے. اس لیے کہ عورتیں ہمارے ہاں کبھی بند ہو کے نہیں بیٹھی ہیں، سب باہر نکلی ہیں اور سب نے باہر کے کام انجام دیے ہیں، سب نے تبلیغ اسلام کے کام انجام دیے ہیں. حتیٰ کہ جناب زینب کے متعلق تو یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہاں ان کی چادریں چھلیں گی. مولا حسین نے یہ خطبے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زینب جو ہے اس کی چادر جو ہے وہ چھنے، یعنی اسی قسم کے الفاظ ہیں. مجھے ایگزیکٹ لفظ اس وقت یاد نہیں ہے جو ان کے خطبے میں تھے. یعنی قربانی دینا تھی، یہ چیز جو ہے یہ پہلے سے موجود تھی، اور اسی لیے وہ ان کو وہاں پہ خواتین اور بچوں کو لے کے گئے ہیں تاکہ ان کا جو کربلا کی شہادتیں ہیں وہ گمنام نہ رہیں، ان کو اشتہار ملے. اور اس اشتہار کا نتیجہ یہ تھا کہ بنی امیہ کی وہ خاندان جو ہے، ابو سفیان کا خاندان، وہ تو ختم ہو گیا یزید کے ساتھ ساتھ، لیکن اس مروان کا خاندان خیر چلا ہے، لیکن پورے بنی امیہ کے دور کے اندر مخالفتیں اور جنگیں اور مسلمانوں سے دوسرے مسلمانوں سے ہوتی رہی ہیں، جس میں خاص طور پہ توابین کی نام آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مختار کا نام آتا ہے، جس نے تمام مقتولین یعنی قاتلوں کو، کربلا کے قاتلوں کو ختم کیا ہے. اور اس طریقے سے کچھ عرصے حکومت بھی وہاں پہ قائم کی ہے کوفے کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب عورتوں کے بلبوتے کے اوپر چلی. ماشاءاللہ آپا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا سارا کچھ. اور صحیح بات بولی کہ ہم لوگ آج کل واقعی ان رول ماڈلز کو نہیں فالو کرتے، اور آپ نے کہا جیسے کہ فالو کرنا کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ چلے کوشش تو کرے، اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار تو کرے، لیکن ہم بہت زیادہ گھر کو چلانے کے لیے جو ہے ایک عورت کا ہی رول ہوتا ہے نا. وہ ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو اگر وہ اس رول پہ چلے تو بچوں کی بھی وہی تربیت ہوگی، اور پھر آگے چل کے بچے کردار ادا کر سکتے ہیں، امپروومنٹ ہوگی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی گلشن ہے ہمارے ساتھ. میرے بہت بہت سلام اور یا علی مدد. تو آج میں ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ابو کی آج دوسری برسی بھی ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ضرور ان سے اپیل ہے کہ ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیے گا، اور آئندہ سے جمعہ کے دن نماز میں ضرور دعا کیجیے گا. انشاءاللہ. اور جو میرے ابو نے اشارت مجھے لکھوائے تھے میں وہ سنانا چاہتی ہوں، ان کی بلندی تک جاتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صل علی محمد محمد وجل فرج. دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، سر کٹا کے ظلمت سے کنارہ کیا کس نے. موت تو مارتی ہے مگر موت کو مارا کس نے، رہ گئی موت فنا تک مگر یہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کر شبیر خدا تک پہنچا. اور دوسری یہ کہ جو دیکھنی ہے حشر میں عزت حسین کی، محشر میں کام آئے گی شفاعت حسین کی. قاتل نے گھر طلب کیا مولا نے دے دیا، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی. عشق کا ادا سجدہ کیا ایسا حسین نے، سب نرالوں سے نرالی عبادت حسین کی. سار تھا نیزی پر مگر زما پہ تھا قرآن،
آسمان بھی بولا با تلاوت حسین کی. اور مولا امام حسین رضی اللہ عنہ جیسا کہ 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا تو اس حوالے سے ہے کہ عوالم میں ہے کہ جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین کیا یہ سچ ہے کہ تم عراق جا رہے ہو؟ میں نے آپ کے نانا جناب رسول خدا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا نامی سرزمین پر بے یار و مددگار شہید ہو جائے گا. تب مولا حسین نے انگشت ایمان سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کیا تو مولا نے فرمایا کہ نانی اماں یہاں پر ہمارے خیام ہوں گے اور وہاں پر یزید کی فوج کا لشکر ہوگا. اماں یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں دورے سے زمین پر رہوں گا اور 3 گھنٹے تیروں پر رہوں گا اور اس جگہ پر میرا قاتل ہوگا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری بہن زینب بیٹی سکینہ کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا آخری سجدہ دیکھے گی اور میرے پیاسے گلے پر کھنڈے خنجر کی زدیں گنے گی. تفسیر ریفرنس موالی الحسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348. اور مولا کے شان میں شعر ہے کہ واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور میری آپ سے فاروق بھائی کی گزارش ہے کہ مولانا صاحب سے ضرور کہیے گا کہ میرے ابو کی ولادت کے اعزاز سے دعا کریں کیونکہ وہ مولانا عابدی صاحب کے پروگرام بہت دیکھتے تھے اور آپ بھی ضرور دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ اور میرے ابو کی ولادت کے اعزاز کے لیے صلوات. ضرور بیٹا ضرور. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. لیجیے دیکھیں کتنا ان بیٹی کی کال سے آپ کو پتہ چلا ہوگا. ایک تو جو والد کی ایک کمی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، لیکن ان کی جو خواہش ہے سارے ان کے والد کے لیے درجات کی بلندی کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2 سال پہلے ان کی جب اتاری برسی ہے تو انہوں نے بتایا میرے والد فوت ہو گئے. تو ایک جو سلسلہ ہے نا کہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا، اور کوئی بھی آپ رشتہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، تو خاتون یا خاتون خانہ یا کسی بھی روپ میں ایک عورت ہو تو وہ تو ایک گھر کو ایک شیلٹر، گھر کو ایک کہتے ہیں کہ جان اس میں ڈالتی ہے. رشتے میں ایک جو جان ہے وہ اسی عورت کے دم سے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات مزید بلند فرمائے گا بیٹی. بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.